जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम गालिब फहमी की इस नशिस्त में जो गज़ल पढ़ रहे हैं वो है सताइश गर है ज़ाहिद इस कदर जिस बाग़े रिज़वां का, और इसके हमने 3 अशार पढ़ लिए थे। आज चौथे शेर से इब्तिदा करेंगे और मैं इसकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे बताइएगा अगर आपको नज़र आनी शुरू हो जाए। जी ओके, गुड। इसका साइज़ सही है फ़ॉन्ट का? जी ओके, तो ये चौथा शेर है इस गज़ल का। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर दागे दिल एक तुख्म है सरवे चरागां का। पहला मिसरा तो बहुत ही सादा है, इसमें शायद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, अगर ज़माने ने मुझे फ़ुर्सत दी, तो इसमें एक चीज़ पोशीदा है। किस चीज़ से फ़ुर्सत दी? यानी वही जो गालिब के गम हैं, अलम हैं, ये मोहब्बत के मसाइल हैं, इन सब चीज़ों में जितने वो जकड़े हुए हैं, इनसे अगर वो फुर्सत पाएंगे, ज़माने की दगोदौ से फुर्सत अगर मिलेगी, तो वो कहते हैं कि फिर मैं तमाशा दिखाऊंगा। इस मिसरे से पता चलता है कि ये तमाशे की बात क्यों आई है और क्या क्या मसला है कि दूसरे मिसरे में वो वाज़े होगा कि क्यों इसको उन्होंने ये ज़िक्र किया। मेरा हर दागे दिल एक तुख्म है सरवे चरागां का। तो यहाँ पे चरागां के एक लफ्ज़ से ये तवज्जो हुई कि कोई ऐसा चरागां है बाहर, कोई मेला है या कोई जैसे फेस्टिवल टाइप की कोई चीज़ होती है वहाँ जिसमें चरागां किए जाते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे गालिब को उसके कोई दोस्त अहबाब बुलाने आए हैं कि आओ तमाशा देखने चलें। तो वो जाने की बजाय आगे से जवाब दे रहे हैं, दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, कि मैं तुम्हें खुद ये तमाशा दिखाऊंगा, मुझे तुम क्या तमाशा दिखाते हो। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने। अब वो क्या तमाशा दिखाएंगे गालिब? मेरा हर दागे दिल, कि मेरे दिल में जो दुख है, जो गम है, जो दागे दिल हैं, हर एक दाग जो है एक तुख्म है सरवे चरागां का। इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है इस शेर में, वो सरवे चरागां की तलमी है कि जैसे फेस्टिवल्स में लाइटिंग की जाती है, पुराने ज़माने में ऐसी लाइट मोमबत्तियाँ होती थी लंबी लंबी, या मिसाइल टाइप की लाइट्स जो होती थी, उनको ऐसे एक स्टैंड पे जोड़ दिया जाता था, एक स्टैंड की सूरत में। जैसे सर्व कहते हैं ना पौधे को, वो बूटा जो है उस बूटे की शक्ल का वो बन जाता था। तो सर्वे चरागां असल में उस चरागां के सर्वनमा स्टैंड को कहा है। तो वो बड़े खूबसूरत बाहर डेकोरेट हुए हुए हैं, लेकिन गालिब ये कहते हैं कि दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत अगर मुझे ज़माने ने फुर्सत दी, कभी इन गमो अलम से निजात दी, तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा हर दागे दिल, जो मेरे दिल के अंदर दाग है, जो मेरे दिल के अंदर गम है, एक एक गम और एक एक दाग जो है वो असल में तुख्म है। तुख्म का लफ्ज़ क्या है? बीज। तुख्म का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? सर्व की वजह से, सर्व की रियायत से, क्योंकि सर्व है ना आगे पौधा, तो उसकी रियायत से तुख्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक एक दाग जो है ये बीज है, ये तुख्म है सर्वे चरागां का। यानी एक एक दाग से ऐसे कई कई चरागां के सर्व जो हैं वो पैदा होने वाले होते हैं। यानी ये तमाशा क्या चीज़ है? मेरे दिल में तो इस कदर चरागां के सर्व हैं, एक एक दाग, एक एक दुख का जो निशान है वो एक अलग अलग बीज है, और एक एक बीज में से कई कई दरख्त जो हैं उसमें से नुमाया। ये एक मतलब इसमें जो मजमून है वो महज इतना ही है कि मेरा दिल जो है वो भरपूर है इस तरह के दागों से और गम से और अलम से और दुख से, और इतने हैं कि इस तरह के कई चरागां जो हैं वो सर्वे चरागां उसमें से फूट पड़ेंगे। ये सादा सा शेर है, इसमें कोई ऐसी बुनियादी मजमून या ऐसी बुनियादी कोई बात नहीं है जिसकी वजाहत की जाए। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं ताकि फिर आगे बढ़ें।
یعنی اس میں بس اتنی بات ہی ہے کہ یہ سرو چراغاں کی خوبی ہے کہ سرو چراغاں اور پھر تخم کا لفظ جو استعمال کیا ہے، یہ دو خوبیاں ہیں بس اس میں، اور مضمون بڑا عام مضمون ہے جو آپ کو میر کے ہاں، بے دل کے ہاں، ہر ایک شاعر کے ہاں یہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں اس کو انداز کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے بیان کرنے کا، بس یہ دوسرا مصرعے کی ساری خوبی ہے کہ میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سرو چراغاں کا، یعنی سرو چراغاں جو باہر چراغاں کے سرو بنے ہوئے ہیں، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ ٹیوب لائٹس ایسی جوڑ دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کھجور کا یا سرو کا درخت ہے لائٹوں کا، تو وہ اس کو تشبیہ دے دی ہے اپنے داغ دل کے ہر ایک تخم سے، یعنی ایک ایک داغ جو ہے وہ الگ الگ درخت اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو، اور دوسری طرف کیا ہے، تپش اور اس کی روشنی اور اس کی حدت اور اس کی شدت غم کی۔ یہ واضح ہے جی شعر، کوئی بات تو نہیں ہے اس میں؟ جی بات ہے۔ بس یہ اس میں خوبی بس اتنی ہے کہ ایک تخم ہے سرو چراغاں کا، دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سرو چراغاں کا۔ بعض اوقات ایسے اشعار آ جاتے ہیں، یہ غزل لمبی ہے، اس میں میرا حال 10-12 شعر ہیں، اور یہ میں شاید پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ شعر غالب کی ٹاپ کی غزلوں میں ہے، یعنی اعلیٰ ترین غزلوں میں اس غزل کا شمار ہوتا ہے، شعر نہیں غزل، یہ غزل جو ہے اعلیٰ ترین غزلوں میں، اس میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ جو ان کی طرف ان کی آپ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے، وہی اشعار ہیں جو جس نے غالب کو غالب بنایا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے اشعار بھی آ جاتے ہیں، اس شعر میں بھی 3-4 اشعار اس طرح کے ہیں، کیونکہ ٹوٹل 10-12 ہیں تو اس میں سے 2-3 کا آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے اشعار کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ناقص شعر ہے، بس ایسا ہی ہے کہ غالب کا اسلوب آپ دیکھیے، اس کے الفاظ دیکھیے، جو اس نے در و بست کیا ہے جملے میں، اس کا حظ اٹھائیے، لیکن مضمون جو ہے وہ ایک پامال مضمون جب ہو جاتا ہے، ندرت نہیں ہوتی، تو پھر ذرا دیکھنا پڑتا ہے کہ غالب کے ہاں اس کا کیا مزاج ہے۔ جی آگے دیکھیے، کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے، یہ بہت اعلیٰ شعر ہے، یعنی ون آف دی ٹاپ شعر جس کو کہنا چاہیے۔ کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید عالم شب نمستاں کا۔ شب نمستاں یعنی وہ سبزہ زار جہاں شبنم پڑی ہوتی ہے، اوس پڑی ہوتی ہے۔ آئینہ خانہ آپ جانتے ہیں، آئینہ خانہ جس میں آئینے ہی آئینے لگے ہوتے ہیں نا، ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں سب آئینے ہوتے ہیں ہر طرف، تو وہ اب محبوب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، یعنی محبوب جب آئینہ خانے میں داخل ہوا ہے تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، ایک سیکنڈ، جی، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب محبوب آئینہ خانے میں داخل ہوا ہے تو اس کے جلوے نے آئینہ خانے کا وہ نقشہ کر دیا، یعنی جو ہی وہ داخل ہوا تو اب آئینہ خانے کا نقشہ کیا ہو گیا، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید، جو سورج کا پرتو کرتا ہے، عالم شب نمستاں کا، عالم کا مطلب یہاں کیا ہے، حالت، شب نمستاں کی جو حالت خورشید کا پرتو کر دیتا ہے، وہی حالت تیرے جلوے نے آئینہ خانے کے کر دی۔ جی تو اب ذرا ذہن میں لے آئیے کہ اب ذرا سبزہ زار میں جب آپ کھڑے ہیں اور سورج طلوع ہوا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شبنم آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے قطرے ہیں شبنم کے، اور ان قطروں میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ کیا عالم ہوتا ہے، اصل میں تو یہ چیز ہے نا، یہ جب سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اوپر والا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں بالعموم، ایک تو یہ کہ ہر قطرے میں سورج نظر آتا ہے، اور ادھر بھی یہی ہے، یعنی ہر آئینے میں محبوب کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو یہ تو تشبیہ بالکل واضح ہو گئی، یعنی ہر قطرے میں الگ الگ سورج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو
وہ کہتا ہے کہ جب آئینہ خانے میں تو داخل ہوا، محبوب کو کہہ رہا ہے، تو تیرے جلوے نے بھی وہی عالم کر دیا جیسے شبنمستاں کا کرتا ہے عالم پرتو خورشید. تو خورشید کا پرتو یا اس کا عکس جو ہے وہ شبنمستاں کا جو عالم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کا جلوہ بڑھ جاتا ہے، اس کی رانائی بڑھ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. تو تیرے آنے سے بھی آئینہ خانہ جو ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے تیرے حسن کے سامنے. یعنی وہ ہر آئینہ، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آئینہ معدوم ہو جاتا ہے، بس تو ہی تو ہوتا ہے. یعنی ہر آئینے میں کیا ہے؟ تیرا عکس. ہر آئینے میں تیرا عکس ہے. ہر شبنم کے قطرے میں پرتو خورشید ہے، تو ہر شبنم کا قطرہ پرتو خورشید لگتا ہے یا خورشید ہی لگتا ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے اپنا وجود کھو دیا، آئینے نے اپنا وجود کھو دیا، بالکل اسی طرح جس طرح شبنم نے اپنا وجود کھو دیا. ایسا لگتا ہے کہ تیرا ہی وجود ہے، تو ہی نظر آتا ہے، تیرا ہی جلوہ ہے، تیرا ہی حسن ہے اور تیری ہی رانائی ہے، وہ شبنم خود سے کچھ نہیں ہے. بالکل اسی طرح آئینہ خانے میں آئینے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اپنا کوئی وجود نہیں باقی رہا، اور اب تو ہی تو باقی ہے. ایک دوسری چیز کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو گیا تو اب شبنمستاں جو ہے، شبنم جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ بالکل ہی معدوم ہو گئی. ایک تو تھا تیرے جلوے سے اس کے وجود کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ اس نے وجود کو کھو دیا، شبنم یعنی ختم ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ پوری اترتی ہیں کہ یا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا، کہ جو خورشید کا پرتو شبنمستاں کا عالم کرتا ہے، اس کی حالت جو کر دیتا ہے، وہی تیرے جلوے نے آئینہ خانے کی کر دی. یہاں تک اگر واضح ہے تو پھر میں اس شعر کا ایک اور رخ بتاؤں گا، لیکن آپ بتائیے کوئی اس میں اگر کوئی سوال یا اشکال ہے یا کوئی تبصرہ ہے تو. کلیئر ہے، ویری مچ. اوکے گڈ. آپ ذرا آ جائیے دوسری طرف، ہمارا حق بنتا ہے دوسری طرف جانے کا بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است. اگر کسی شعر میں سے تصوف نہیں نکلتا تو پھر وہ شعر ہی کیا ہے. آپ ذرا نکالیے اس میں شعر، تصوف. کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا، کہ ایک ذات ہے، ذات بہت یا ذات لاہوت، اور وہ مخفی ہے، وہ مستور ہے، وہ پنہاں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ اب وہ جلوہ افروز ہو. اب وہ اپنی ذات اپنے جلوے سے پردہ ہٹانا چاہتی ہے وہ ذات. ٹھیک ہے، تو جب وہ جلوہ افروز ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ جو عالم ہے، اب یہ عالم میں دوسرے معنی میں بول رہا ہوں، عالم، تو اس کا کیا نقشہ ہو گیا. جو ہی اس نے پردہ ہٹایا رخ سے، جلوہ افروز ہوئے، وہ ذات جلوہ افروز ہوئی، تو کیا نقشہ ہوا؟ نقشہ یہ ہوا کہ وہی نقشہ ہوا جو پرتو خورشید شبنمستاں کا کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ہر قطرے میں کیا نظر آ رہا تھا؟ سورج. آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ یعنی یہ واضح ہو رہی ہے نا؟ تو ہر قطرے میں کیا نظر آ رہا تھا؟ سورج. ہر قطرے میں، ہر انڈیویجول قطرے، شبنم کے قطرے میں ایک پورا وجود نظر آ رہا تھا. کس کا؟ اس ذات کا، یعنی وہ اس چیز کا جو جلوہ افروز ہوئی ہے. تو یہ واضح ہوئی بات کہ یہ بات کہاں جاتی ہے؟ یہ وحدت الوجود کی طرف جاتی ہے. یعنی یار کو جا بجا دیکھا. ہاں، یار کو جا بجا دیکھا، بالکل. تو وہ ذات جس نے فیصلہ کیا کہ وہ عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوگی وہ ذات، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس اپنے مقام سے تنزلات اختیار کرے گی. تو تنزل اختیار کر کے جب وہ اس عالم میں جلوہ افروز ہوئی وہ ذات، تو یہ جو آئینہ خانہ ہے، یعنی یہ عالم، اس میں کیا چیز دکھنے لگی؟ یہ وہی ذات دکھنے لگی.
تو ہر چیز میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ خود تو بے چگوں ہے، ذات بے چگوں، اس کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہے، بے رنگ ذات ہے، لیکن اس عالم میں اس کی صفات کے رنگ نظر آنے لگے. تو یہ اس کی صفات کے رنگ ہیں جو ایک ایک انڈیویجول میں، ایک ایک فرد میں کہہ لیں، فرد میں انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر شے کے لیے بول رہا ہوں، ایک ایک فرد میں اس کا پرتو نظر آئے گا، اس کا عکس نظر آئے گا، اس کی ذات نظر آئے گی. لیکن وہ شبنمستان یا وہ سبزہ زار یا وہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی خود وہ معدوم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سورج چڑھ گیا تو شبنم کہاں گئی، کچھ پتہ نہیں چلا. تو یہ چیز، دونوں چیزوں کو آپ ملحوظ رکھیں. اب شعر پڑھیں اور دیکھیے ذرا تصوف کے جلوے. کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، تیرے جلوے نے، جب تو نے رخ سے پردہ ہٹا دیا تو تیرے جلوے نے وہ نقشہ کیا، کرے جو پرتوے خورشید عالم شبنمستاں کا، کہ جو سبزہ زار میں شبنمستاں کا عالم خورشید کے آ جانے سے ہوتا ہے، وہی تیرے رخ سے پردہ ہٹا دینے سے تیرے جلوے کا وہی عالم، وہی نقشہ کر دیا آئینہ خانے. آئینہ خانہ کیا ہے؟ ممکنات. ممکنات آپ سمجھتے ہیں نا، ممکنات، ممکن یہ ساری کائنات، یہ سارا عالم جو ہے یہ آئینہ خانہ کیا، اس کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی یہ ممکنات ہے. ممکنات کا مطلب ہوتا ہے ممکنہ یکون، ممکنہ لا یکون. ہو سکتا ہے یہ وجود رکھتا ہے، ہو سکتا نہیں رکھتا. ایک واجب الوجود ہوتا ہے، ایک ممکن الوجود ہوتا ہے. یہ بات تو کئی دفعہ ہم یہاں زیر بحث لا چکے ہیں، یہ بات تو آپ کو واضح ہے. تو یہ آئینہ خانہ کہا اس عالم کو، اس ممکنات کے عالم کو. اور تیرے جلوے، تیرے کون ہے؟ وہ ذات، وہ جو واجب الوجود ہے، نیسیسری ٹو بی. تو اس ذات کے جلوے نے اس عالم میں جب جلوہ افروزی کا فیصلہ کیا تو کیا عالم ہوا؟ وہی عالم ہوا جو کرے جو پرتوے خورشید عالم شبنمستاں کا. جی لیکن اگر غالب کو سامنے رکھیں تو اس کا جو پہلا آپ نے وہ کیا، اس طرف ہی اس کا زیادہ رجحان بنتا ہے غالب کا، تو وہی بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ آپ کے غالب جو ہے وہ ہمیشہ ہی نہیں چکر میں رہتا ہے نا، اپنے دل کے داغ ہی جو ہے وہی چلتے رہتے ہیں اس کے. ہاں نہیں، دل کے داغ والا تو اوپر والا شعر تھا، لیکن غالب وحدت الوجود کو جتنا اچھا بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے بہتر کم ہی کسی نے کیا ہوگا. آئیں گے ابھی آگے اور شعر، آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. لیکن یہ بات، یہ آپ پورا حق رکھتے ہیں اس کا کہ آپ اس میں سے کیا معنی نکالتے ہیں. یہ بات جیسے میں نے پہلے پوری اس کی وضاحت کی نا کہ محبوب آئینہ خانہ میں آتا ہے، اور محبوب کا حسن، اس کی رعنائی، اس کا جلوہ اس آئینہ خانے کا وہ حال کر دیتا ہے، وہ نقشہ کر دیتا ہے کہ آئینہ اپنی حیثیت کوئی نہیں کھو دیتا ہے. ہر آئینے میں محبوب کا جلوہ ہے، ہر آئینے میں محبوب کا جلوہ ہے. آئینہ آئینہ نہیں رہا بلکہ محبوب کی جلوہ گاہ بن گیا ہے. تو یہ، اور یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی پھر پرتوے خورشید کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے خورشید آتا ہے، جیسے میرا محبوب آیا، محبوب نے جلوہ افروزی کی، اسی طرح خورشید آتا ہے اور سبزہ زار میں شبنمستان کا جو حالت ہوتی ہے وہی حالت آئینہ خانے کی ہوگی. تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے محبوب کے لیے. تو یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات، یہیں تک ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھا جائے. جی اب یہ وہ شعر ہے جی، جو یہ شعر ہے جو سمجھیں غالب کے کلام میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ وزنی شعر یہی ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شعر ہے یہ جو ابھی آگے آنے والا ہے. اور اگر سب سے بڑا نہیں بھی ہے تو چاند بڑے اشعار میں سے ایک ہے. اس میں دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. پہلا مصرع دیکھیے، بڑا سادہ ہے. میری تعمیر میں مضمر ہے، مضمر مطلب چھپا ہوا. یہ آپ
نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مزمر پڑھتے ہیں کچھ مزمر، دونوں لفظ تو ٹھیک ہیں لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ مزمر جو ہے وہ اصل میں آپ یوں کہہ لیں کہ ضمیر، جس طرف ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے اس کو یعنی چھپانے والا، اس کو مزمر کہتے ہیں، اور مزمر یعنی چھپا ہوا۔ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی، میری جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، میری جو تعمیر ہے، اس کے اندر ایک صورت ڈی کنسٹرکشن کی بھی ہے، ڈسٹرکشن کی بھی ایک صورت ہے۔ میری جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو میری زندگی ہے، زندگی کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت۔ تو یہ موت جو ہے یہ خارج سے کہیں نہیں آ رہی، بلکہ یہ میری زندگی ہی کا ایک پارٹ ہے۔ میری تعمیر ایسے کی گئی ہے، مجھے بنایا ایسے گیا ہے کہ اس کی موت کا سبب، موت کا باعث اسی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میری تعمیر میں مزمر ہے، اسی کے اندر چھپا ہوا ہے موت کا باعث۔ یہ بات اس مصرے میں پوری ہو گئی، یعنی غالب جو کہنا چاہتے ہیں وہ بس ایک مصرے میں بات مکمل کر دی۔ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ یہ آپ جانتے ہیں ہیگل کا جو فلسفی ہے، ہیگلین فلسفی، جو ڈائلیکٹکس کا آپ نے سنا ہوگا، جدلیاتی فلسفی جس کو کہتے ہیں، فلسفہ جدلیات، یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے یہ لفظ ڈائلیکٹکس؟ جی ہیگل کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہیگل جرمنی کا فلسفر تھا، اس کی یہ فلسفی ڈائلیکٹکس، یہ اصل میں وہی فلسفی ہے جس کو غالب نے اپنے الفاظ میں کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دی۔ وہ فلسفی بھی یہی ہے کہ ہر تھیسس اپنے اندر اینٹی تھیسس رکھتا ہے۔ تین چیزیں بیان کی نا، تھیسس، اینٹی تھیسس اینڈ سنتھسس۔ تو ہر تھیسس اپنے اندر اینٹی تھیسس رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ جو ڈائلیکٹکس ہے اٹ سیلف، ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو، لیکٹس کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹس۔ بعد میں تو یہ ڈائلیکٹ کسی اور معنی میں اب استعمال ہوتا ہے نا انگریزی میں، لیکن یہ جو فلسفی ہے اس میں یہ مختلف معنوں میں استعمال۔ ڈائلیکٹکس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک چیز پازیٹیو ہے تو اس کی نیگیٹو، یعنی دونوں جو آرگیومنٹس آمنے سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ آرگیومنٹس میں پیش کرتا ہوں تو جو اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ خارج سے نہیں آ رہے، ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آ کے کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو رہا ہے، بلکہ نہیں، میرے آرگیومنٹ کے اندر یہ چیز پنہاں تھی، یہ پوشیدہ تھی، یہ بات، جو بھی اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی تھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی آپ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ زندگی کا باعث، زندگی کا باعث جو چیز بنی ہے، موت کا باعث بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی، حالہ ہوتا تو یہ نا کہ ایک کنسٹرکشن ہے اور ایک ڈسٹرکشن ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے اندر ہی ڈسٹرکشن کا مادہ یا اس کا باعث یا اس کی وجہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ یہ بات ہم نے ذکر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور غالب کے یہاں یہ بہت پائی جاتی ہے، غالب کی شاعری میں، کہ غالب اپنے ایک مصرے میں اپنی بات مکمل کر دیتے ہیں، جو بات وہ کہنا چاہتے، جو مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل طور پہ بہترین طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ پہلا مصرع ان کا اصل میں ایک پریمیسس ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک جو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، اور کنوے کرنے کے بعد دوسرے مصرے میں اب وہ اس کا استدلال پیش کرتے ہیں، اس کی مثال پیش کرتے ہیں، یا اس کا پروف پیش کرتے ہیں، اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، یہ پہلے تو یہ مصرع دیکھیے دوسرا، اور پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ اس کی خوبی کیا ہے۔ پہلا مصرع جو ہے اٹ سیلف ایک محاورہ بن گیا ہے۔ جی بالکل، محاورہ وہ یہ تو محاورہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے، یہ تو پوری ایک کتاب ہے۔ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی، یہ ایسی کامل بات ہے کہ اس پر آپ تو یہ بات ساری تو واضح کر دی۔ اب لیکن دوسرے مصرے نے اصل میں اس حقیقت کو، یہ ایک فیکٹ بیان کیا نا، میری تعمیر میں مزمر ہے ایک فیکٹ بیان کیا، ایک ریالٹی پیش کی۔ اب دوسرے مصرے نے اس کو اعلیٰ ترین شاعری کا نمونہ بنا دیا۔ وہ کیسے کہ انہوں نے اس
پہلی اوپر مصرے میں جو بات کی ہے اس کی جو مثال دی ہے، اس کی جو تشبیہ پیش کی ہے، اس کا جو استدلال کیا ہے، وہ اتنی اونچی چیز ہے. اب وہ دیکھیے کیا ہے. ہیولا برق خرمن کا، ہیولا کہتے ہیں مادہ، کسی چیز کا مادہ. یہ ہیولا جو ہے ایرسٹوٹل کی جو فلسفی ہے وہاں سے یہ لفظ آیا تھا. اس نے پیش کیا تھا نا ارسطو نے، ہیولا اور صورت. یعنی ایک ہیولا ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے اور اس سے صورت بن جاتی ہے. ہیولا اور صورت، یہ دو الفاظ آپ نے ارسطو کی فلسفی کے بارے میں بہت سنے ہوں گے جگہ جگہ پہ. آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے مادہ ہے اور اس مادے نے ایک صورت اختیار کر لی انسان کی، تو مٹی آپ کہہ لیں، مٹی مادہ ہے اور اس نے صورت اختیار کر لی انسان کی. تو یہ ہیولا اور صورت، ہیولا کے بغیر صورت نہیں ہو سکتی، صورت کے بغیر ہیولا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہیولا کہتے ہیں مادہ کو، جس چیز سے کوئی چیز بنی ہو، جس چیز کی وہ چیز بنی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں ہیولا. برق کہتے ہیں بجلی کو. خرمن آپ جانتے ہیں جو کسان جو فصل کاشت کرتا ہے، تو جب وہ فصل کاٹ کے کھلیان میں لاتا ہے نا، اس کے وہ گٹھے سے بنا دیتا ہے، جب خوشے والی وہ پوری چیز جو ہوتی ہے، خوشے ابھی لگے ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کے ایسے باندھ کے ایک گٹھا سا رکھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خرمن. کھلیان کہہ لیں آپ، خرمن. تو وہ بڑی محنت سے کسان جو ہے وہ فصلیں کاشت کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، سب کچھ بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، سب کرتا ہے، اور پھر اس کا حاصل ہوتا ہے وہ خرمن اس ساری محنت کا، اس ساری تگ و دو کا، اس ساری کاوش کا حاصل ہے خرمن. تو وہ جب حاصل اس نے جو چیز لی تو اس کو رکھا، تو اس کو بجلی، آسمانی بجلی آتی ہے اور جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کی راکھ ہو جاتی ہے، وہ خاکستر بن جاتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے اس کی. وہ جو بجلی ہے برق خرمن اس کو کہتے ہیں. یعنی برق خرمن کا مطلب ہے وہ بجلی جو اس کی خرمن کو جلا دے. یہاں تک یہ الفاظ میں ابھی سمجھا رہا ہوں صرف. جس خرمن کو بجلی جلا دے اس کو برق خرمن کہتے ہیں. اور اس برق کا یعنی اس بجلی کا ہیولا، یعنی وہ بجلی کس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس بجلی کا مادہ کیا ہے آپ کہہ لیں، اس کا ہیولا کیا ہے. تو یہ تین الفاظ آپ نے سمجھ لیے، ہیولا برق خرمن کا. یہاں تک واضح ہوئی بات کہ وہ بجلی جو کسان کی ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری کاوش کا حاصل خرمن کو جلا دیتی ہے، وہ بجلی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ دوسرا حصہ دیکھیے. ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا. خود دہقان کا گرم خون، اس کے خون کی گرمی، اس کے خون کی حدت، اس کی کاوش، اس کی محنت، اس کے خون کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ اصل میں تو وہ حرارت، وہ حدت، وہ محنت باعث بنی تھی خرمن کو حاصل کرنے کی. اصل میں تو یہی باعث بنا تھا نا. تو وہ کہتا ہے کہ وہی گرمی، وہی حدت، وہی حرارت ہیولا بن گئی اس برق کا جو خرمن کو جلا رہی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا. وہی خون گرم جو وہ محنت کاوش کر کے خرمن بنا رہا ہے، فصل کاشت کر رہا ہے، فصل اگا رہا ہے، اس کو حاصل کر رہا ہے، اسی کو جلانے والی جو اس کی اپوزٹ چیز ہے، اینٹی تھیسس، وہ اسی کے خون کی گرمی ہے، اسی کے خون کی حرارت ہے، حدت ہے، جو اس کی موت کا سبب بن گئی. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، میری تعمیر میں، میری کنسٹرکشن میں ایک صورت خرابی کی، ایک صورت ڈسٹرکشن کی اس کے اندر پنہاں ہے، اس کے اندر مضمر ہے، اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے. وہی چیز جو میرے لیے پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. وہی چیز جس کو میں زندگی کہہ رہا ہوں، زندگی کے اندر موت واقع ہوتی ہے، زندگی کے اندر موت پنہاں ہے، موت خارج سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا. اب بتائیے جی کیا اس میں سمجھے آپ؟ خاموشیاں طاری ہوئی ہیں، کیا چکر ہے آج؟
یہ برق جو ہوتی ہے وہ تو خرمن کو جلا دیتی جی ہے رائٹ، جبکہ خون گرم جو دہقاں کا ہوتا ہے وہ تو خرمن مطلب بنتا ہے، محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، کاٹتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے. وہ پیراللز کیسے ڈرا کر رہا ہے کہ وہ ایک طرف خرابی ہے اور وہ کچھ کنیکشن بیچ میں سے. بس یہ بڑا، یہ بالکل بڑا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہی اصل میں کنیکشن ہے جو کنیکٹ آپ نے کرنا ہے. تو یہ ساری چیز یہی ہے. میں نے آپ کو ہیگل کا اس لیے بتایا نا ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس کو اردو میں کہتے ہیں جدلیات. جدل سمجھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا جنگ و جدل، تو آپ جنگ ہی سمجھ لیں، جنگ یعنی کلیش، کشمکش. تو جدلیات کا فلسفہ وہ یہی ہے. ایسے میں آپ کو بائی دا وے بتاؤں، یہ ڈائلیکٹکس کا فلسفہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل وغیرہ نے بھی بیان کیا ہوا ہے، لیکن جس تخصیص کے ساتھ ہیگل نے بیان کیا اس کے بعد ختم ہو گیا. یہی کمال، یعنی عروج پہ اس نے بام عروج پہ پہنچا دیا اس کو. وہ یہ ساری بات ہی یہ ہے. میں اس کو کنیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بالکل 100% یہی بات ہے کہ جو غالب نے یہ بیان کی ہے، کہ وہ یہی ہے کہ خرابی اور تعمیر یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کا آپس میں تو کنیکشن، یہ تو آپس میں کلیش چیزیں ہیں نا دو. یا تو تعمیر ہوگی یا تخریب ہوگی. یعنی تعمیر اور تخریب دونوں کو ایک چیز کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ یا تو آپ تعمیر کریں گے کسی چیز کی، یا آپ اس کی تخریب کر لیں گے، یعنی اس کو توڑ دیں گے. دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ تعمیر جو ہے اس کے اندر ہی تخریب کا وہ مادہ پنہاں ہے. تخریب جو ہوتی ہے وہ خارج سے کہیں سے نہیں آتی. تخریب تعمیر ہی کے اندر پنہاں ہے. جو چیز باعث تعمیر بن رہی ہے وہی باعث تخریب بنتی ہے. اس کے اندر سے ہی باعث تخریب بنتی ہے چیز. یہ بات واضح ہوئی نا. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اور اس کی جو مثال دی ہے بہت ہی، یہ ہاں بتانے والا تھا. اس مثال کی ایک خوبی یہ ہے کہ عام طور پہ اب یہ جیسے اس نے پروف کر دی نا وہ بات، جو بات پہلے مصرعے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تعمیر کے اندر چھپی ہوئی ہے ایک صورت. یہ نہیں کہ 100%، ایک اس کا پرتو، ایک اس کا عکس خرابی کا، ڈسٹرکشن کا چھپا ہوا ہے. اب یہ بات تو کر دی، اب اس کو پروف کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس مثال سے کہ دہقان کے خون کی حدت، دہقان کے خون کی گرمی جو اصل میں خرمن کا باعث بن رہی ہے، جو اصل میں اس کا پھل ہے، اس پھل کو ضائع کرنے کا باعث بھی وہی چیز بن رہی ہے. یہ محض ایک مثال ہے. تو میں یہاں پہ یہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ سائنس نہیں ہے، یہ شاعری ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ یہ سائنس نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اس نے اس کو پروف کر دیا ہے، اور یہ اس کی، یعنی اس میں ہمیں جی ایگزیکٹلی اس میں منطق لاجک ہے. اس میں سر یہ ہے کہ جو خون گرم خون دہقاں کا ہے نا، وہ ہیولا ہے بلکہ خرمن. ہاں، کہ خون گرم جو ہے، گرم خون وہ ہیولا بن جاتا ہے، وہ مادہ بن جاتا ہے برقِ خرمن کا. تو یہ جو اس ایک طرف وہ خرمن کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے نا، وہیں پر وہ برق کا باعث بنتا ہے. یعنی جو اتنی محنت سے، اتنے خون گرم کرنے سے اپنا اتنا خزانہ اس نے بنایا، اتنا حاصل کیا ہے، اسی حاصل کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہیولا وہ برق کا بن جاتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اس میں دنیا میں جتنی بھی کسی حکومت پر بھی آپ غور کر لیں، خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہو گئی، خلافت مغلیہ کیوں ختم ہو گئی، مغلیہ سلطنت کیوں ختم ہو گئی، دوسری کیوں ختم ہو گئی؟ کہ آپ جب جن کا جائزہ لیتے ہیں نا، کیونکہ تعمیر کے اندر ہی ایک مضمر ہے صورت خرابی کی، تو وہ اس کو تباہ و بربادی کا بھی باعث بن جاتی ہے. بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. جی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دہقان جو ہوتا ہے وہ خرمن کو تباہ کیسے کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کرتا ہے. اس نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جو ناممکن ہے، کہ نہیں وہ تو بیچارہ اس کو کھلیان بنا رہا ہے، اس کی محنت کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتنی کلیش والی بات، اتنی ناممکن بات، اسی کی مثال دے کر وہ بتانا چاہ رہا ہے. اور اسی کی طرف میں بھی توجہ دلا رہا تھا کہ یہ اس کو منطق کے صغرا کبرا پہ پرکھنے والی مثالیں نہیں ہوتی، اس کو شاعرانہ استدلال کہتے ہیں. کر وہ کیا رہا ہے کہ ایک ایسی مثال پیش کر رہا ہے
کہ جس میں وہ بات شاعرانہ استدلال کے تحت آپ کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اوپر والے مصرے کا وہ ریالٹی، وہ فیکٹ اس کے ساتھ تشبیہ کے انداز میں یا کنایے کے انداز میں یا اس کی کسی تلمیح کے انداز میں اس نے پروف کر دیا، ملا دیا اور پروف کر دیا، اس نے ثابت کر دی۔ لیکن یہ ثابت کرنا کسی لیبارٹری میں یا کسی سائنس میں یا کسی علم میں یا کسی منطق میں نہیں ہوتا، اس کو شاعرانہ استدلالی کہتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے شروع میں یہ عرض کیا تھا نا کہ پہلا مصرع ایک فیکٹ بیان کیا، ایک ریالٹی بیان کی جو بھی اس کے ذہن میں تھی، دوسرے مصرے نے ایسی مثال دی کہ اس فیکٹ کو، اس ریالٹی کو اعلیٰ ترین شاعری بنا دیا۔ میں آپ کو یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ دہقان کے گرم خون کو برق خرمن کا ہیولہ قرار دینا غالب ہی کر سکتا ہے، غالب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل درست۔ ملک صاحب، اسے غالباً صنعت میں جمع ضدین کہتے ہیں۔ یا دو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جمع ضدین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو اپوزٹس کو ایک جگہ پہ یکجا کر دینا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی۔ یہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنی محاسن بھی، ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت اچھی بات آپ نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ تعمیر اور تخریب یہ ضدین ہیں، تو یکجا جمع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی، اور بلکہ یکجا بھی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ اگر سائنس کے آپ طالب علم ہیں نا، تو جو میں نے الفاظ بتائے نا ہیگل کے، کہ اس تھیسس کے اندر اینٹی تھیسس ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہ ایک تھیسس ہے اور ایک اینٹی تھیسس ہے، یہ نہیں ہے، یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس آمنے سامنے ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے نا۔ تو وہ ہیگل یہ نہیں کہہ رہا ہے، نہ ہی غالب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھیسس ہے اس کا اینٹی تھیسس اس کا اپنا کنٹینٹ ہے، اندر ہی چھپا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، اسی کا وہ کنٹینٹ جس نے اس کو تھیسس بنایا ہے، اس کے اندر وہ ٹینٹس ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کے اینٹی تھیسس کا باعث بنتی ہیں۔ مینوفیکچرنگ فالٹ کہیں گے، اس سے تشبیہ دیں گے کہ بہت اچھا لفظ اس نے استعمال کیا، بس اس کو فالٹ نہ کہیں، مینوفیکچرنگ کریکٹرسٹک کہہ لیں۔ یہ بڑی صحیح بات ہے کیا کہا جا سکتا ہے جیسے ایک سوال کے اندر ہی اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی ایک صحیح بات ہے، یہ آپ نے مثال بڑی اچھی دی ہے۔ ہاں، یہ بہت، یعنی سوال اور جواب، سوال کے اندر جواب چھپا ہونا، یہ دونوں پازیٹیو باتیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سوال اور جواب کا دونوں کا یکجا ہونا، اس کے اندر ہی مخفی ہونا، یہ ایک دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ریئر ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ اس یہاں پہ تو نیگیٹو ہے، یعنی پازیٹیو کے اندر نیگیٹو۔ آپ کوئی سائنس کی مثال دیں نا، آپ سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب بتائیں، کوئی ایسی مثال دیں نا ذرا کہ دماغ کھل جائیں۔ اینٹی میٹر بھی ایک دوسرے کے اندر ہی ہے، جی اگر میٹر اور اینٹی میٹر جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے اندر ہی ہے۔ ہاں میٹر جو ہے وہی اینٹی میٹر، میٹر کے اندر ہی اینٹی، یا دس از گڈ ایگزامپل، وہی ویو بن جاتی ہے، ویو جو ہے وہی مٹیریل بن جاتا ہے، بالکل دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اندر ہی بالکل۔ اس میں اب دوسرے مصرے میں جو یہ اپنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ذرا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار دہقان بیچارہ تو اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محنت سے وہ لا رہا ہے سب کچھ، اور اسی کو میں یہ الزام دے رہا ہوں کہ تیرے ہی گرم خون کا ہیولہ جو ہے وہ برق خرمن کا ہیولہ بن گیا ہے، لگتا ہے نا یہ ایسے، تو وہ یہی بات کہتا ہے، وہ یہی کہنا چاہتا ہے، اسی کو جدلیات کہہ رہا ہے وہ، کہ یہ چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی، اس کے اندر ہی مخفی ہے۔ الیکٹریسٹی کی مثال بھی آتی ہے اس میں، الیکٹریسٹی کی مثال بھی آتی ہے کہ وہ حرارت اور کئی کام جو ہے انرجی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جیسے دو تاریں شارٹ ہوتی ہیں تو وہ آگ لگا دیتی ہے۔ اوکے، دوسرے ہماری اپنی زندگی بھی اس کی مثال ہے، ہماری تعمیر میں جیسے جیسے زندگی ہماری آگے چلتی ہے اس کے اندر سے ترتیب پیدا ہوتی ہے ہر موت میں۔ بالکل، بہت اچھی مثال دی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی۔ آپ ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں نا؟ جی جی ماشاء اللہ، بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ جی 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 ارشاد پلیز پلیز۔ اس پر میرا نام انور اقبال ہے۔ جی جی انور بھائی، میں پہلی دفعہ آپ کی محفل میں شامل ہوا ہوں، ویلکم۔ اور میری شاعری اور اشعار کو سمجھنے میں بہت کمزور ہوں، تو بہرحال وہ جو تعمیر اور تباہی کی آپ نے بات کہی تھی،
तो यहाँ पर की एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मॉन्ट्रियल में एक ब्रिज बना था स्टील का, और वो स्टील का ब्रिज जो था उसमें डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ थी, तो उसमें वेस्ट पैदा हो गई, और वेस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि वो ब्रिज टूट गया। तो उसके बाद वो यहाँ के प्रोफेशनल इंजीनियर्स ने सबको स्टील की रिंग फेंकनी होती है, और वो इस बात की निशानदही करती है कि आपकी गलत डिजाइनिंग से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो जितने भी आप यहाँ प्रोफेशनल इंजीनियर दिखेंगे, उनके जिस हाथ से सिग्नेचर करते हैं उसमें एक आयरन रिंग होती है। अच्छा, तो ये उससे आगे बात। और दूसरी जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि आपने उसको मौत से क्यों तजवीज़ दी? ये भी तो हो सकता है कि उसके अंदर खराबी पैदा हो जाए, जरूरी नहीं कि वो मौत तक लेके जाए। इसी तरह दहकान का जो मिसाल है उसको भी हम इस तरह ले सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो थी वो गलत जगह लगी, हो सकता है वो बिल्कुल तबाह ना हो, बल्कि सिर्फ टूट हो जाए उसके अंदर मौत के आप क्यों लेके? अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका अनवर भाई। इसमें यह है कि आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना उसका जो भी ऑपोजिट है, जैसे आपने कहा ना खराबी, तो खराबी कहेंगे जब आप तामीर की बात कर रहे होंगे। तो मौत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसके शुरू में ज़िंदगी कह दिया था ना, तो ज़िंदगी के मुकाबले में मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह कोई चीज़ तामीरी है तो उसके मुकाबले में तखरीबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह वो हिद्दत और वो जो खून की गर्मी है वो असल में एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। शैतान उसके शैतान कह रहा हूँ, दहकान के खून की हिद्दत, दहकान के खून की गर्मी जो है वो पॉजिटिव चीज़ है, और वही गर्मी, वही तपिश, वो खून जो उधर बिजली है वो नेगेटिव चीज़ है। तो असल में ये बस दो, जैसे इन्होंने अपने डॉक्टर फैसल अजीम साहब ने कहा ना कि ज़िद्दैन, तो बस ज़िद्दैन की बात है कि उसको जमा कर देना है यकजा। तो ये है असल में उसका सारा मुकदमा। ठीक है, थैंक यू जी, वेलकम जी। तो मुझे जैसे फर्स्ट में क्या मैं आपको कहती है आप्रियोरी, तमाम एक्सपीरियंस से पहले, जी जी, और एक होता है आपोस्टीरियोरी जो कि तमाम एक्सपीरियंस के बाद। जी जी, और जब मैंने थोड़ा बहुत जो उसको पढ़ा है उसमें ये है कि मौत जो है वो एक वाहिद चीज है जो कि आप्रियोरी है, जिसका हमें पहले से ही पता होता है। सही। तो ये क्या वही मिसाल है कि जिंदगी में ही मौत छुपी हुई है, क्या ये उसी से मिलता जुलता है? उसमें तो ज़रा चलें, ए प्रियोरी जो होता है और ए पोस्टियोरी जो होता है वो तो ये है कि इस्तरारी चीज़ कि आपकी जब तामीर हुई, आपको जो बनाया, तो ए प्रियोरी चीज़ें कुछ नॉलेज आपके, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी फितरत में कुछ चीज़ें रख दी गई, कुछ फितरत के अंदर नॉलेज रख दिया गया, कुछ जैसे बच्चा है मिसाल के तौर पे, तो वो रोता है, भूख लगती है जी, एग्जैक्टली। तो वो जो उसको उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई उसको ए प्रियोरी कहते हैं। यहाँ पे तो ये है कि सादा सा, वो बड़ी अच्छी बात उसकी है ना कि हर थीसिस का एंटीथीसिस उसके अंदर है, हर थीसिस का एंटीथीसिस, एंटीथीसिस का बायस बनने वाली चीज उस थीसिस के अंदर है, बस इतनी सी बात। जी, ये आपकी बात मुकम्मल है, मुजम्मल जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं उसमें हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, चाहे कितने भी स्मॉलर स्केल पे आप चले जाएं। राइट, तो नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज में, पूरी तो जिंदगी में हर जगह बिल्कुल यही है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि मेरा थोड़ा सा दिमाग आपने शायरी की तरफ खोल दिया, तो थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड योर प्रेजेंटेशन। जज़ाकल्लाह, और तंदुरुस्ती दे हमेशा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आमीन। तो यही गजल अब कंटिन्यू रहेगी अगले? जी, अभी तो 6 शेर हुए हैं, मेरा ख्याल है 5-6 शेर और हैं इसके, 2 हफ्ते यही कंटिन्यू रहेगी इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बरनी साहब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।